हेलो। और फिर से नार्निया की मोहमात में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं चांदी की कुर्सी, और आज हम उसका 12वां बाब पढ़ेंगे, जमीन तले की मलका। दो जमीनी लोग अंदर आए, लेकिन पूरे कमरे में आने के बजाय वो दरवाजे के दोनों तरफ खड़े होकर झुक गए। अचानक उनके दरमियान में वो शख्सियत पेश आई जो सबसे ज्यादा गैर मुतवक्को थी। हरे फ्राक वाली औरत, यानी जमीन तले की बादशाहत की मलका। वो दरवाजे में एकदम रुक गई और उसकी आंखें सब कुछ देखने और समझने में फेरने लग गईं। तीन अजनबी, चांदी की कुर्सी टूटी हुई, शहजादा आजाद और उसके हाथ में तलवार। उसका रंग उतर गया, लेकिन जिल के अंदाजे में रंग डर के मारे नहीं बल्कि गुस्से से उतर गया था। चुड़ैल की आंखें शहजादा पर अटक गई और उनमें कत्ल करने वाली नफरत नजर आई। फिर उसका जहन बदल गया। जाओ, उसने दो जमीनी गुलामों को कहा, और कोई भी ना आ जाए। अगर आया तो मरवा दूंगी। जमीनी लोग अपने नरम पांव पर चले गए और जादुई मलका ने दरवाजा बंद करके ताला लगाया। अच्छा मेरे शहजादा साहिब, उसने कहा, क्या आपका हर रात वाली बीमारी आप पर अभी तक नहीं आई, या क्या अभी पूरी हो गई है? आप यहां बांधे बगैर कैसे खड़े हैं? और ये अजनबी लोग कौन हैं? और क्या उन्होंने आपकी वो कुर्सी तबाह कर दी जिसमें आपकी हिफाजत है? उसकी बातें सुनकर शहजादा रिलियन कांप उठा। और ये हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि आधे घंटे में 10 साल की जादुई गुलामी उतारना आसान काम नहीं है। फिर बहुत जोर लगाकर उसने कहा, मेम साहिब जी, उस कुर्सी की अब कुछ भी जरूरत नहीं रही। और आप, जिसने 1000 बार कहा कि मेरी जादुई बीमारी देखकर तरस खाती हूं, बिलाशुबा खुश होगी कि वो बीमारी अब खत्म हो गई है। मालूम होता है मैम कि तिब में कुछ कमी थी। ये लोग मेरे सच्चे दोस्त निकले हैं और उन्होंने मुझे आजाद किया है। अब मैं अपने सही जहन में हूं और मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। पहली ये कि आपका इरादा है कि मैं उन जमीनी लोगों की फौज लेकर ऊपर वालों पर हमला करके अपने आप को बादशाह बना दूं, जिससे मैं उन लोगों पर हुकूमत करूंगा जिन्होंने कभी मेरा नुकसान नहीं किया है। और वो कैसे? उनके हकदार दरबारी लोगों को कत्ल करने से और उन लोगों को गुलामी में बांधने से। अब जबकि मैं अपने आप को समझा हूं, मैं आपके इस मंसूबा को पूरी तरह से रद्द करता हूं और उसको वाजे बुराई कहता हूं। और दूसरी बात कि मैं नार्निया के बादशाह का इकलौता बेटा हूं, रिलियन, उस बादशाह का बेटा जो कैस्पियन कहलाता है, वही जो उस नाम के 10वां हैं, जो कुछ लोग कैस्पियन समंदरी मुसाफर कहते हैं। और इसलिए मैम साहिब, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, जिसका मतलब है कि मैं फौरी तौर पर आपकी बादशाहत से निकलकर अपने मुल्क चला जाऊंगा। बेहतर यह है कि आप हमको जाने दें और मुझे और मेरे दोस्तों को
बाहिफाजत और किसी रहनुमा के हमराह भेज दें ताकि आपकी तारीक मलकियत में से चले जाएं। अभी तक चुड़ैल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बहुत आराम से कमरे से गुजरकर और शहजादा की आंखों में आंख डालकर उसके करीब आ गई। जैसे वो अंगीठी के करीब से गुजरी, उसने एक छोटी संदूक खोलकर उसमें से कुछ हरे रंग का राख निकाला। ये गर्द या राख उसने अभी अंगीठी में फेंक दिया। उसके जलने से ज्यादा श्वाएं नहीं निकली, लेकिन कमरे में एक मीठी और नींद दिलाने वाली खुशबू फैलने लगी। और जो बातें फिर हुई, उनके दौरान ये खुशबू बढ़ती गई, यहां तक कि सोचना बहुत मुश्किल हो गया। साथ में मलका ने एक मौसीकी औजार उठाया जो कुछ गिटार की तरह था। अब वो उसको बजाने लगी, बहुत ज्यादा हमवार आवाज में बार बार बजाती गई, जो कि शुरू में गौर तलब नहीं था, लेकिन होते होते वो आपके दिमाग और खून में गया और धुआं के साथ मिलकर अभी साफ तरीके से सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। जब उसने ये काम किया और खुशबू भी तेज हो गई थी, तब उसने बहुत मीठी और नरम आवाज में बात करना शुरू किया। नार्निया, उसने कहा, नार्निया, मैंने शहजादा जी को उसका जिक्र करते सुना है जब आप अपनी बीमारी में मुब्तला थे। मेरे अजीज शहजादा, आप बहुत बीमार हैं। नार्निया नाम की कोई जगह नहीं है। नहीं मैम, है तो, पलगम ने कहा। माफ करना, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी वहां रहा हूं। अच्छा, चुड़ैल ने कहा, मुझे बताओ जरा वो मुल्क कहाँ है? ऊपर, वहां, पलगम ने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि खास यहां से किस तरफ है। अच्छा, मलका बहुत नरमी और प्यार से हंसी। क्या वो मुल्क उन पत्थरों में है जिससे छत बनी हुई है? नहीं, पलगम अभी सांस लेने में मुश्किल पा रहा था। वो ऊपर वाली जमीनों में है। अच्छा, और वो क्या है, वो ऊपर वाली जमीन जिसका आपने जिक्र किया है? बेवकूफी मत करना, स्क्रब ने जादू और मीठी खुशबू और मौसीकी से खूब लड़ते हुए कहा। आप तो जानते ही हैं, वो ऊपर है जहां आसमान और सितारे और सूरज नजर आते हैं। आपने खुद भी देखा है, हमने आपसे वहां मुलाकात की थी। मुझ पर तरस खाएं मेरे छोटे भाई, जादुई मलका ने हंस कर कहा, और उससे प्यारी हंसी कभी सुनने में नहीं आई होगी। मुझे वो मुलाकात याद नहीं है, लेकिन ये बहुत बार होता है कि ख्वाब में हम किसी दोस्त से मिलते हैं, और अगर दूसरों ने वही ख्वाब नहीं देखा हो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसको वो ख्वाब याद आना चाहिए। मेम साहिब, शहजादा ने सख्ती से कहा, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं नानिया के बादशाह का बेटा हूं। और ऐसा होगा भी, अजीज दोस्त, चुड़ैल ने नहायत नरमी से कहा, जिस तरह के किसी बच्चे को सहलाती हो। हाँ, बहुत सारे मुल्कों के बादशाह होंगे जिनका तस्वर किया होगा। हम भी वहां गए हैं, जिल ने नाराजगी से कहा, क्योंकि वो जानती थी कि जादू मुझ पर काम कर रहा है। तो भी जब मालूम है कि कुछ हो रहा है,
اس کا مطلب ہے کہ وہ جادو ابھی تک پوری طرح کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اچھا، کیا آپ بھی نارنیا کی رانی ہیں؟ بے شک، اور بہت خوبصورت رانی بھی، چڑیل نے اس نرمی اور سہلانے والی انداز میں کہا۔ ہرگز نہیں، جل نے فرش پر پاؤں مار کر کہا، ہم ایک اور دنیا سے آئے ہیں۔ اچھا، یہ تو اور زیادہ اچھا کھیل ہے، چڑیل نے کہا۔ بتائیں چھوٹی لڑکی، وہ دوسری دنیا کہاں ہے؟ کیا سمندری جہاز اور گھوڑا گاڑی وہاں جا کر واپس بھی آتے ہیں؟ یہ سن کر جل کے ذہن میں بہت کچھ گزر گیا۔ تجرباتی اسکول، اڈیلا پینی فیدر، اس کا اپنا گھر، ریڈیو، سنیما، گاڑیاں، ہوائی جہاز وغیرہ، لیکن وہ بہت دور محسوس ہو رہے تھے اور دھندلا سا۔ تھرم 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 چڑیل کا باجا بجتا گیا۔ جل کو ہماری دنیا کی چیزوں کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، اور ابھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میں جادو کے قبضے میں آ رہی ہوں، کیونکہ ابھی جادو کا پورا اثر پڑ رہا تھا، اور جتنا زیادہ جادو کا قابو بڑھ جاتا ہے اتنا ہی آپ اس کو کم پہچان پاتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو یہ کہتے سنا اور اس وقت یہ بہت اچھا لگا۔ نہیں، شاید وہ دنیا ایک خواب ہی ہے۔ جی ہاں، وہ صرف اور صرف ایک خواب ہے، چڑیل نے باجا بجاتے بجاتے کہا۔ ہاں، وہ سب کچھ خواب ہی تھا۔ اس طرح کی کوئی دنیا نہیں رہی، چڑیل نے کہا۔ نہیں، جل اور اسکرب نے ایک ساتھ کہا، وہ دنیا نہیں رہی۔ میری دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا نہیں رہی، چڑیل نے کہا۔ آپ کی دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا نہیں رہی، انہوں نے کہا۔ پلگم ابھی تک جادو سے سخت لڑائی کر رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ دنیا سے آپ کا کیا مطلب ہے، اس نے اس انداز سے کہا کہ ہوا بہت کم ہو گئی ہے، لیکن آپ وہ باجا اپنی انگلیاں ختم ہونے تک بجاتے بھی جائیں، میں نارنیا کو بھول نہیں جاؤں گا، اور تمام اوپر کی دنیا بھی۔ بے شک ہم دوبارہ دیکھ نہیں پائیں گے، شاید آپ نے اس کو تباہ کر کے اس طرح کے اندھیرے والی جگہ بنا دی ہو، مجھے کیا پتا، بلکہ زیادہ امکان ہے کہ آپ نے ایسا ہی کیا ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ تھا اور میں وہاں رہا ہوں۔ میں نے ستاروں سے بھرا ہوا آسمان دیکھا ہے، میں نے طلوع آفتاب دیکھا ہے، اور سورج کو پہاڑوں کے پیچھے غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، اور میں نے دوپہر کی دھوپ دیکھی ہے جب اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ پلگم کی یہ باتیں بہت کامیاب رہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا جس طرح کہ ابھی جاگ اٹھے ہوں۔ یہ تو ہے بات، شہزادہ چلایا۔ بے شک، ازلان کی برکت تم پر ہو، وفادار مارشویگل۔ ہم سب چند منٹ سے خواب دیکھ رہے ہیں، ہم اتنی بڑی بات کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم نے سورج کو دیکھا ہے، خدا کے نام سے ہم نے دیکھا ہے، اسکرب نے کہا۔ شاباش پلگم، میرے خیال سے ہم سب میں آپ ہی سمجھدار ہیں۔ پھر چڑیل کی آواز آئی، اور وہ اونچے پیڑوں میں کبوتر کی آواز کی مانند تھی جو دن کے 3 بجے دوپہر کی گرمی میں سلاتی ہیں، اور اس نے کہا، یہ سورج کیا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ کیا اس لفظ سے آپ کا کوئی مطلب ہے؟ بے شک ہے، اسکرب نے کہا۔
کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ چڑیل نے پوچھا۔ تھرم 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 باجا بجتا گیا۔ برائے مہربانی، شہزادہ نے سرد لہجے میں لیکن ادب سے کہا، کیا وہ بتی نظر آتی ہے؟ وہ گول ہے اور گرم اور وہ پورے کمرے کو روشن کرتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ چھت سے لٹکی ہوئی ہے۔ اب وہ چیز جس کو ہم سورج کہتے ہیں وہ اس بتی کی طرح ہے، لیکن بہت زیادہ بڑا اور روشنی بخش۔ وہ اوپر کے ملکوں کو روشن کرتا ہے کیونکہ وہ آسمان میں لٹکا ہوا ہے۔ اور وہ کس چیز سے لٹکتا ہے میرے صاحب؟ چڑیل نے پوچھا، اور جیسے وہ سوچنے لگے کہ اس کا کیا جواب دیں، اس نے مزید اپنی پیاری اور نرم انداز میں ہنس کر کہا، دیکھتے ہیں جب آپ اس سورج کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ مجھے بتا نہیں سکتے۔ آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بتی کی طرح ہے۔ آپ کا سورج خواب ہے۔ اس سورج کا خیال بتی دیکھنے سے آپ کے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے۔ اصل چیز بتی ہے، سورج صرف کہانی ہے، بچوں والی کہانی۔ ہاں، ابھی مجھے نظر آتا ہے، جل نے نا امیدی اور بھاری انداز میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا۔ اور جب اس نے یہ بات کی، وہ اس کو بالکل معقول لگی۔ آہستہ اور سنجیدگی سے چڑیل نے کہا، کوئی سورج ہے نہیں۔ اس نے پھر سے اور زیادہ سنجیدگی اور بھاری طریقے سے یہ بات کی، کوئی سورج ہے نہیں۔ اور پھر کچھ اندر اندر کا جھگڑا کر کے ان چاروں نے مل کر کہا، یہ ٹھیک ہے، کوئی سورج ہے نہیں، اور ماننے میں بہت آرام محسوس ہوا۔ نہ کبھی سورج تھا، چڑیل نے کہا۔ نہیں، سورج کبھی تھا نہیں، شہزادہ اور مارشویگل اور بچوں نے کہا۔ ابھی کچھ منٹوں سے جل کو احساس ہو رہا تھا کہ کچھ یاد کرنے والا ہے، اور اس کو یاد کرنا نہایت ضروری ہے۔ اب وہ یاد آ گیا، پھر بھی کہنا بہت ہی مشکل تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہونٹوں پر بہت بھاری وزن ہے۔ آخر میں اس نے بہت زیادہ زور لگا کر کہا، ازلان ہے، ازلان، چڑیل نے کہا، اور ایک دم اس کا بجانا کچھ تیز ہو گیا۔ یہ بہت خوبصورت نام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی عظیم شیر ہے جس نے ہم کو ہماری دنیا سے بلایا ہے، اسکرب نے کہا، اور ہم کو اس دنیا میں لے آیا تاکہ شہزادہ ریلین کو تلاش کریں۔ شیر کیا ہوتا ہے؟ چڑیل نے پوچھا۔ کیا بات، اسکرب نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ ہم کیسے بتائیں کہ کیا ہے؟ کیا کبھی بلی دیکھا ہے؟ بے شک، ملکہ نے کہا، مجھے بلی پسند ہے۔ تو پھر شیر بلی کی طرح ہے، کچھ ہی بلی کی طرح ہے، لیکن شیر کا عیال ہوتا ہے، لیکن اس کا عیال گھوڑے کے عیال کی طرح نہیں ہے۔ وہ کچھ قاضی کے وگ کی طرح ہے، اور شیر پیلے رنگ کے ہیں اور وہ نہایت طاقتور ہوتے ہیں۔ چڑیل نے نہیں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا، میں سمجھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے شیر کا حساب اس طرح ہے جس طرح کہ سورج کا حساب تھا۔ آپ نے بتی دیکھ کر بہت بڑی بتی کا تصور کیا اور اس کو سورج کہا۔ اب آپ نے بلی دیکھا اور بہت بڑی بلی کا خیال کرتے ہوئے اس کو شیر نام دیا ہے۔ ہاں، یہ تو مزے کا کھیل ہے،
لیکن سچ میں آپ لوگ ذرا چھوٹے ہوتے تو زیادہ معقول کھیل ہوتا۔ اور سوچیں ذرا کہ آپ اپنی دنیا میں کچھ نہیں ڈال پاتے سوائے کہ وہ چیزیں جو میری دنیا سے نکال کر لیتے ہیں، ہاں، میری حقیقی دنیا سے، جو کہ واحد دنیا ہے۔ لیکن آپ بچے بھی ایسے کھیل کے لیے بڑے ہیں، اور آپ شہزادہ جی، آپ تو پورے مرد ہیں، کیا بات ہے، کیا شرماتے نہیں کہ اس طرح کے کھیل میں حصہ لیں؟ آئیے آپ سب لوگ کھیلنا چھوڑ دیں، میں آپ کو یہاں حقیقی دنیا میں کام دوں گی۔ نہ نارنیا ہے، نہ اوپر والی زمینیں، نہ آسمان ہے، نہ سورج، نہ اذلان۔ اب جاؤ اور سو جاؤ، اور کل ہم ہوشیار بن کر دن شروع کریں گے۔ پہلی بات، سو جانا، پلنگ میں آرام کی نیند، نرم نرم تکیوں میں سو جانا، اور بے وقوف خواب کے بغیر کی نیند۔ شہزادہ اور دو بچے سر نیچے، گال لال، آنکھیں آدھی بند اور بالکل بے بس کھڑے تھے۔ ان پر جادو پوری طرح کامیاب ہونے والا تھا، لیکن پرلگام پورا زور لگا کر انگیٹھی پر گیا۔ پھر اس نے بہت دلیری کا کام کیا۔ اس کو معلوم تھا کہ انسان کرتا تو زیادہ مشکل ہوتا، لیکن اس کے پاؤں کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں اور سخت بھی تھیں، جس طرح کے بطخ کے پاؤں ہوتے ہیں۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ درد ضرور ہوگا، اور سچ میں درد ہوا بھی۔ پرلگام نے ننگے پاؤں سے اس آگ کو بجھایا اور اس کو راکھ میں دبا دبا کر اس کو بند کر دیا۔ پھر ایک ساتھ 3 باتیں ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ میٹھی خوشبو بہت کم ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ حالانکہ آگ پوری طرح بجھی نہیں تھی، اس خوشبو میں جلا ہوا مارش ویگل کی بدبو مل گئی، اور وہ بدبو جادوئی نہیں ہے۔ اس بات سے سب کا دماغ بہت حد تک صاف ہو گیا۔ شہزادہ اور بچوں نے سر اوپر کیا اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ دوسری بات چڑیل کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ ایک دم ان نرم اور میٹھی میٹھی باتوں سے بالکل مختلف اور خوفناک آواز میں چلانے لگی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے آگ کو مت چھونا، گندا مینڈک، میں تمہارے خون کو آگ میں بدل دوں گی۔ تیسری بات کہ آگ کے درد سے پرلگام کا دماغ بالکل صاف ہو گیا، اور اس کو اچھی طرح معلوم ہوا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ حقیقت میں سخت درد کے مقابلے میں اور کوئی بہتر دوائی نہیں ہے جب جادو سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات میم صاحب، اس نے کہا، اور وہ لنگڑاتے ہوئے انگیٹھی سے لوٹ گیا۔ ایک بات، آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہوں گی، بے شک میں ایسا شخص ہوں جو سب سے بری خبر سننا پسند کرتا ہوں تاکہ اس کا سامنا کروں۔ میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر بھی ایک اور کہنے والی بات رہ گئی ہے۔ فرض کریں کہ ہم نے ان ساری چیزوں کا خواب دیکھا ہے یا تصور کیا ہو، درخت، گھاس، سورج، چاند، ستارے، یہاں تک کہ اذلان کو بھی۔ فرض کرو کہ ایسا ہوا ہے، پھر مجھے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواب اور تصوری باتیں ان حقیقی باتوں سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ اگر یہ تاریک دنیا جو آپ کی ہے حقیقت میں پوری دنیا ہے، پھر وہ مجھے نہایت غریب اور خالی لگتی ہے۔ اور کیا یہ کچھ عجیب نہیں ہے؟ اگر آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں تو پھر ہم صرف
بچے ہیں جو تصوری کھیل کھیل رہے ہیں، تو پھر 4 کھیلتے ہوئے بچوں نے ایسی دنیا تصور کی ہے جو آپ کی دنیا سے نہایت زیادہ بہتر ہے، اور اس لیے میں اس تصوری دنیا کا ساتھ دوں گا۔ میں ازلان کی طرف ہوں، خواہ ازلان ہو یا نہیں۔ میں نارنین ہوں اور رہوں گا، خواہ نارنیا ہو یا نہیں۔ اور آخر میں آپ کو کہتا ہوں کہ کھانے کے لیے شکریہ، اور اگر یہ دونوں لڑکے اور یہ لڑکی تیار ہیں، ہم آپ کے دربار سے چلتے ہیں اور تمہاری تاریک دنیا میں گھومتے گھومتے اوپر والی دنیا ڈھونڈیں گے، اور شاید ہماری زندگی کم ہی ہو، بے شک تو بھی اگر دنیا اتنی دلچسپی سے خالی ہے جتنا کہ آپ نے کہا ہے، تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ شاباش پدلگم، سکرب اور جل نے کہا، لیکن شہزادہ چلایا، خبردار، چڑیل کا خیال کرو۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چڑیل کے ہاتھ سے باجا گر گیا، اس کے بازو اس کے جسم سے لپٹ گئے، اس کی ٹانگیں آپس میں جڑ گئیں اور اس کے پاؤں غائب ہو گئے۔ اس کے فراق کا پچھلا حصہ موٹا ہو کر زیادہ پکا ہو گیا اور اس کی ٹانگوں کے ساتھ جڑ گیا، اور وہ ہرے رنگ کا ہلتا ستون کی طرح ہو گئی، اور اس کا سر پیچھے ہو گیا اور اس کا چہرہ غائب ہو گیا، سوائے کہ اس کی آنکھوں کے، جو بڑی شعلے والی آنکھیں بن گئیں جن کی پتلیاں نہیں رہیں۔ اس کو لکھنے میں کافی وقت لگ رہا ہے، لیکن وہ تبدیلی اتنی تیزی سے ہوئی کہ صرف نظر کرنے کے لیے وقت تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، تبدیلی ہو چکی تھی، اور جہاں چڑیل تھی ابھی بہت بڑا ہرا زہریلا سانپ تھا جو جل کے پیٹ کے برابر موٹا تھا، اور اس سانپ نے 2 یا 3 بار اپنے جسم کو شہزادہ کی ٹانگوں پر لپیٹ لیا۔ آسمانی بجلی کی تیزی سے وہ ایک اور بار اس کے بازوؤں کو باندھنے میں اس کے ارد گرد گھومنے لگی تاکہ اس کی تلوار والی بازو کو باندھ لیں، لیکن شہزادہ نے اور زیادہ تیزی کی۔ اس نے اپنے بازو اوپر کیا تاکہ بچائیں، وہ زندہ گھٹن اس کے سینے سے گزر گیا جیسے کہ اس کو دبا کر مروا دیں، اور سانپ اس کو کھینچنے لگا۔ شہزادہ نے اس کا گردن پکڑ لیا اور وہ اس کو دبانے لگا۔ ابھی سانپ کا چہرہ، اگر اس کو چہرہ کہہ سکتے ہیں، شہزادہ کے منہ سے 5 انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ اس کی 2 داری زبان اس کی طرف لٹکی تھی، لیکن اس تک پہنچ نہیں پائی۔ سیدھے ہاتھ سے شہزادہ نے اپنی تلوار پورے پیچھے کر کے سانپ کو مارنے کی تیاری کی۔ اتنے میں سکرب اور پدلگم نے اپنی اپنی تلوار نکال کر جلدی جلدی اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ تینوں تلوار ایک ساتھ اس سانپ پر لگ گئیں۔ سکرب کی کوشش اس کے جسم میں جانے میں ناکام رہی، وہاں جہاں شہزادہ نے اس کو پکڑا تھا، لیکن شہزادہ اور پدلگم کی تلواریں اس کے گردن میں گھس گئیں۔ اس کو مارنے میں یہ بھی ناکافی تھا، حالانکہ اس کے ریلین پر بندھن جو تھی وہ کچھ کھلنے لگی۔ تلوار سانپ کو مارتی گئی جب تک کہ اس کو سر قلم نہ کر دیا۔ وہ گندی جانور پھر بھی ہلتی گئی جس طرح کہ کوئی تار زمین پر ہلتا ہے، اور اس کے مرنے میں کافی دیر لگی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے ایسے ہلنے سے فرش کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ جب بولنے کی کیفیت سنبھالا تب شہزادہ نے کہا، حضرات، شکریہ،
اور وہ تین جنگجو ایک دوسرے کو دیکھتے گئے اور سانس بھرتے گئے۔ جل بڑی ہوشیاری سے بیٹھ گئی اور وہ خاموشی میں اپنے آپ کو کہہ رہی تھی کہ ہوش سنبھالو اور رونا نہیں ہے اور کوئی بھی بے وقوفی نہیں کرنا۔ میری شاہی امی جان کا بدلہ لیا گیا ہے، ریلین نے کچھ دیر بعد کہا۔ بے شک یہ وہی کیڑا ہے جس کی ناکام تلاش میں نے اس فوارے پر کی تھی، نارنیا کے اس جنگل میں۔ اتنے برسوں سے میں اپنی امی کے قاتل کا غلام رہا ہوں، تو بھی میں شکر گزار ہوں حضرات کہ آخر میں اس چڑیل نے اپنے سانپ والا شکل اپنایا۔ عورت مارنا میری عزت کے مطابق نہیں ہے، لیکن جوان لڑکی کا خیال کریں جس سے اس کا مطلب جل تھا۔ میں ٹھیک ہوں شکریہ، جل نے کہا۔ پیاری شہزادہ نے اس کی طرف جھک کر کہا، آپ بہت دلیر ہیں اور بے شک اپنی دنیا میں کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں گی۔ پھر بھی آئیے میرے دوست، یہاں کچھ میں بچا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کے احترام سے کچھ پئیں اور پھر اپنا منصوبہ بناتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا خیال ہے صاحب جی، سکرب نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی کا کلائمیکس ابھی ہوا ہے، لیکن کہانی پوری نہیں ہوئی۔ ابھی تک ریلین زمین کے نیچے ہے، وہ نکلیں گے کیسے؟ نیکسٹ چیپٹر میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ خدا حافظ، خوش رہو۔